अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू नोवेल को। इस न्यू नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। दिसंबर का महीना भी अजीब है, खामोशी में तने बेकैफ से दिन और थरथराती सर्द रातें, उदासी में गुजरी बिखरी हुई शामें दिल में यादों की नश्तर चबोती हैं, आंसू से दामन भर देती हैं, आंखों में गुजरे कारवान के गिर्द ठहर से जाती है। ये गिर्द जब धूल उड़ाती है तो बहते माह और साल के सारे मंजर धुंधला देती है। कोई सूरत गर, कोई चारों गिर, कोई मसीहा कार गर साबित नहीं होता। मोहब्बत दर्द की सूरत आंखों के रास्ते दिल में उतरती चली जाती है और वजूद के लहू की मानिद सरसराने लगती है। ऐसे में बीते दिनों की गुजरी तल्ख यादें भयानक ख्वाब की तरह कर्बनाक अजाब की सूरत आहिस्ता आहिस्ता जहन खोखला करती जाती हैं। उस सख्ती से आंखें मीचते हुए अपनी दोनों कनपट्टियाँ सहलाई, आंसू एक को तो उत्तर से बहते चले जा रहे थे। गुजरे लम्हों का हर एक पल एक याद उसे अंदर तक भगो रही थी। खुद पर लगा बेसबब इल्ज़ाम वो कैसे भूल सकती थी, कैसे भूल जाती उन दुख उठाए दिनों और माह साल को। रात की खामोश पुरसकून तन्हाई में जब हर जी रूह नींद की आगोश में डूबी, हर चीज़ से बेगाना बेखबर मज़े लूट रही थी, ऐसे में इंशाल अल हसन शाह बीते दिनों में एक एक मंजर अपनी आंखों में कैद कर रही थी। मुझे माफ़ कर देना मनालापी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओगी तो कभी वो सब ना होने देती। आप ही एक बार मुझसे कह तो दिया होता, एतबार तो किया होता, तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चली जाती, अपना साया भी ना पड़ने देती तुम पर। क्यों किया आप ही तुमने ये सब? मुझे उम्र भर का रोक देकर खुद ऐसी जगह बसेरा कर लिया जहाँ से वापस पलटना इख्तियार में नहीं। इतनी मोहलत तो दे होती कि मैं अपनी सफाई पेश करती। तुमने तो पल भर में सब सिलसिले नाते तोड़ डाले, मुझे सबकी नज़रों में नामोतबर ठहरा दिया। क्या कसूर था मेरा? क्यों इतनी बड़ी सज़ा दी तूने मुझे? दोनों हाथों में चेहरे छुपाए वो बे आवाज़ रो रही थी। दयान शाह ने एक नज़र खुद से लड़ती इस पागल लड़की पर डाली। वॉल क्लॉक पर टाइम देखा। रात के 3:30 बज रहे थे और ये बेवकूफ़ इंतज़ार में अपनी नन्ही सी जान पर बेवजह जुल्म कर रही थी, ये जानते हुए भी कि इंतज़ार तवील होकर यकीनी के गहरे समुंदर में गोता जन होता चला जाएगा और इस गहरे समुंदर में डूबकर उभरते सूरज की मानिद फिर से बेयकीनी के समुंदर में गिरती चली जाएगी। लेकिन इंशाल हसन शाह इस गुनाह की तलाफ़ी चाह रही थी जो शायद उससे सरजद हुआ ही ना था। उससे पहले कि उसके आंसू इसे पिघलाकर मोम कर देते, जिस खामोशी से वो घर में दाखिल हुआ उसी खामोशी से दबे कदमों अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदा गूंजी तो उसने बेबसी से घड़ियाल की जानिब देखा जो 4 बजा रही थी। यकदम जहन में एक चमा का सा हुआ एक मानूस सी खुशबू उसके चारों तरफ अहाता किए हुए थी। उस खुशबू को वह लाखों भी महसूस कर सकती थी। एक पल भी ज़ाया किए बगैर वो वहीं उससे कमरे की जानिब दौड़ लगा दी। कमरे के बीचों बीच दयान शाह को पूरे हमाक से नमाज पढ़ते देखकर पुरसकून अंदाज में कमरे में दाखिल हुई। बैठ के एक सिरे से टिक कर उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। दयान ने नमाज ख़त्म करते ही जाए नमाज तह की और सोफ़े की पुष्ट पर डाल दी और उसे बेड की तरफ पेशकदमी करते देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और हर रोज़ की तरह का दोहराया फ़िक्रा एक बार फिर दोहराया। खाना खाएंगे आप? उसने एक नज़र इंशाल पर डाली, फिर पास बेखबर सोई ईमान को प्यार करते हुए पूछा, क्या है खाने में? हर बार तो वो सहूलत से इनकार कर देता था, मगर आज ना जाने क्यों पूछ बैठा। उसके सवाल पर इंसान चौंक गई। जिस बात से खुद लाइलम थी उस बारे में उसे क्या बताती? पता नहीं, वो होले से बोली।
دھیان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس طرح سے کہ جواب کی تو وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس کا جی چاہا منع کرتے، مگر نہ جانے کیسے الفاظ منہ سے پھسل گئے اور وہ پوچھ بیٹھا۔ اور اب جب کہ سوئی ہوئی ایمان کا چہرہ انگلیوں کے پوروں سے چھو کر محسوس کر رہا تھا، اس کی بات چیت سن کر یک دم بیٹھ سے اٹھا اور اس کے بالکل مقابل آن کھڑا ہوا۔ کیا مطلب پتہ نہیں، وہ پوچھ رہا تھا، اور انشال سر جھکائے بے چینی سے انگلیاں چٹاتی اور دانتوں سے لب کچلتی رہی۔ جواب ہوتا تو دیتی۔ تم نے کھانا کھایا؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے سوال کیا۔ انشال نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ بھوک نہیں تھی مجھے، دانستے جھوٹ بولا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ شاہ ہاؤس کے تذلیل اور حتک کے آمیز رویے نے اس کے قدم جکڑ دیے تھے۔ وہ تو کئی دنوں سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کھانا کیا خاک کھاتی؟ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ہر چیز سے بے خبر ہو جاؤ۔ دیان نے بے خبری میں چوٹ کی تو آنکھیں بے اختیار چونکی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آئی ایم سوری انشال۔ دیان کو فوری اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آگے ہی وہ اذیت میں تھی، اس نے اسے اور دکھی کر دیا۔ میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، انشال کہتے ساتھ ہی پلٹی، لیکن دیان نے منع کر دیا۔ نہیں انشال، مجھے بھوک نہیں تھی، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی اب کون سا ٹائم ہے کھانے کا؟ دیان اپنائیت سے بولا تو چپ چاپ بیڈ پر آ گئی۔ شاہ ہاؤس کے بڑے سے ہال نما کمرے میں اس وقت سبھی موجود تھے، خوشگوار موڈ میں۔ ناشتے سے تو مکمل طور پر انصاف کیا جا رہا تھا۔ آغا جان، فائقہ بیگم، حسان شاہ، سامعہ، دیان ناشتے کے ساتھ ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ یک دم چائے کی طرف جاتا دیان شاہ کا ہاتھ چٹکا۔ سبھی اس وقت ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے اور اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ ابھی کسی ایک کو بھی انشال کی غیر موجودگی کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا تھا، جیسے وہ اس شاہ ہاؤس کا فرد ہی نہ ہو۔ لیکن اس پل دیان شاہ کو اس کی غیر موجودگی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھا اور چیئر گھسیٹتا ہوا اٹھ کھڑا۔ کیا بات ہے دیان، تم نے ناشتہ کیوں چھوڑ دیا؟ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر فائقہ نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں ابھی آتا ہوں مما۔ فائقہ کو فکر مندی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اطمینان سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انشال، اس نے پکارا، وہ جو ایمان کا نہلانے کے بعد اب چینج کروانے میں مصروف تھی۔ دیان کے پکار پر فوراً بیڈ میں سے اتری، تب تک وہ بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ تمہیں کیا ناشتے کے لیے انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا؟ انشال نے بس ایک نظر دیان پر ڈالی، پھر جھکا لی۔ مجھے بھوک نہیں ہے مس انشال، آپ شاید شاہ ہاؤس کے رواحوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، جب آپ جانتی ہیں کہ چاہے بھوک ہو یا نہ ہو، شاہ ہاؤس کے مکینوں کو ناشتے کے ٹیبل پر ہر صورت موجود ہونا ضروری ہے۔ پھر کیوں کر رہی ہو تم یہ؟ دیان شاہ کا لہجہ تن سے بھرپور حقیقت پر مبنی تھا۔ اب وہ ایسے کیا بتاتی کہ وہ تو اس گھر کی خوشیوں اور ریتوں اور رواجوں کو قائم رکھنا چاہتی تھی، مگر شاہ ہاؤس کے لوگ ہی اسے توڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مجھے واقعی میں بھوک نہیں ہے دیان، ابھی مجھے ایمان کے لیے دودھ بھی گرم کرنا ہے۔ تنگ کریں گی مجھے آپ جا کر کر لیں، میں بعد میں کر لوں گی۔ اس نے جواز پیش کیا۔ کوئی تنگ نہیں کرے گی، میں رضیہ سے کہہ دیتا ہوں، وہ کر دیتی ہے دودھ گرم۔ تم بس چلو، اب تو بس تقریباً ناشتہ کر ہی چکے ہوں گے۔ اب تو سب بس ناشتہ کر ہی چکے ہوں گے۔ اب کی بار اس نے قدرے نرم لہجے میں رکھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے ابھی۔ وہ بالکل رو دینے کو تھی۔ شاہ ہاؤس کے کسی بھی فرد کا سامنا کرنے کا کم از کم اس میں حوصلہ نہ تھا۔ کہاں سے لاتی اتنی ہمت، کیسے جمع کرتی اتنا حوصلہ؟ وہ تو منال کے ساتھ اسی دن ہی مر گئی جس دن بے مقصد الزام لگا تھا اس پر۔ شاہ ہاؤس والوں نے اسے اس کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ مر تو وہ اسی دن گئی تھی۔ انشال، تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اٹھا کر ناشتے کے ٹیبل تک لاؤں، شرافت سے چلو میرے ساتھ، غصے سے کہتا وہ اس کی جانب بڑھا تو اسے مجبوراً ساتھ چلنا پڑا۔ جانتی تھی یہ دیان شاہ کے غصے کو وہ صرف کہتا نہیں تھا، عمل کر بھی لیتا تھا۔ اس کی غصے سے تو اس کی جان چاہتی تھی۔ ان دونوں کے کٹھے ناشتہ کے ٹیبل کی جانب بڑھتا دیکھ کر منہ کی طرف چاہتا فائقہ بیگم کو نوالا ہی وہیں رک گیا۔ ناگواری سے پلیٹ میز پر پٹکی اور چیئر
گھسیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی فائقہ کی تقلید میں سامیہ نے بھی ناشتہ وہیں چھوڑ کر جبکہ ڈبل روٹی پر جیم لگاتے حسان شاہ نے صرف ایک غصے بھری نگاہ انشار پر ڈالی، پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دیان کیوں آئی ہے یہ یہاں؟ سامیہ ناخوخوار نظریں انشال پر گاڑتے ہوئے غصے سے بولی۔ میں لایا ہوں چاچی، اسے جو کہنا ہے مجھ سے کہیں۔ دیان غصے سے بھویں اچکاتا آگے بڑھا اور سامیہ اور فائقہ بیگم کے مقابل میں آن کھڑا ہوا۔ بہت حیران ہوں میں تم پر دیان شاہ، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی تم اس کی سائڈ لے رہے ہو۔ گھر اجاڑا ہے اس نے، تمہارا ڈاکے ڈالا ہے تمہاری خوشیوں پر، اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ ہو۔ فائقہ نے بھی اسے لتاڑا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ میری خوشیوں پر کسی نے ڈاکہ نہیں ڈالا ماما، اور نہ ہی میرا گھر اجاڑا ہے۔ میرے نصیب میں میرے مالک نے جو کچھ لکھا تھا مجھے وہ ملا، اور میں اپنے مالک کی رضا میں راضی ہوں، اور بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ پر۔ سامیہ چاچی بیٹی ہے یہ آپ کا اپنا خون ہے، آپ تو کم از کم اسے بے اعتبار نہ کریں۔ وہ فائقہ بیگم سے ہوتا ہوا سامیہ چاچی کی طرف آیا تھا۔ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اس طرح سے کر سکتا ہے؟ اپنی سگی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھ سکتا ہے؟ وہ بے پناہ شوق میں تھا، اسی لحاظ سے غصے بھی بے طرح آ رہا تھا۔ ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں، دیان شاہ اپنی بہن کو دکھ دینے والی، ان کا گھر اجاڑنے والی۔ ارے اس کی وجہ سے تو منال چھن گئی ہم سے، شاہ ہاؤس کا سکھ چھین گیا، چین کھو دیا اس نے میرا۔ بس چلے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دوں، لیکن مجبور ہوں۔ پتہ نہیں کیسے باہمت لوگ تھے وہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کاش میں بھی اتنا حوصلہ پیدا کر سکتی اپنے اندر۔ سامیہ چاچی کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ دنیا جہاں کی لاچاری اور مجبوری تھی، اس قدر بے بسی پر خود بخود آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ فائقہ انہیں سہارا دیتی اندر لے گئی۔ اب کمرے میں صرف 3 نفوس باقی رہ گئے تھے۔ آغا جان جو بس خاموش سے سب سننے جا رہے تھے، کچھ کہنے کا حوصلہ کہاں سے لاتے؟ وہ بھی ان کے سامنے جو کچھ سننا نہیں چاہتے تھے۔ ٹیبل کے قریب سر جھکائے انشال صاحب جو کرسی تک آنے کی ہمت بھی نہیں کر پائی تھی، اس قدر تذلیل اور ہتک آمیز رویے پر آنسو بے اختیار ہو گئے۔ کاش یہ سب سننے سے پہلے وہ خود کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتی۔ خود کو اس لیے تو کترا رہی تھی، روک رہی تھی خود کو یہاں آنے سے۔ دیان شاہ کے سامنے شاہ ہاؤس کے مکینوں کا رویہ ظاہر کر کے انہیں مزید تکلیفوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ سب کچھ سہے چلی جا رہی تھی۔ لیکن وہ بے خبر نہیں تھی منال کی موت کے بعد حویلی والوں نے جس طرح پیتر عبداللہ اپنے لفظوں اور رویوں سے اسے بری طرح سے ٹارچر کیا تھا۔ انشال کو اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہ تھا۔ غصہ تو اسے آغا جان پر بھی بے سخت تھا۔ کس قدر خاموشی اختیار کر لی تھی انہوں نے۔ آغا جان دیکھ رہے ہیں آپ ان سب کا رویہ، میرے سامنے یہ صورتحال ہے، پیچھے تو آپ لوگ جینا حرام کر دیتے ہوں گے، اس کا مجھے تو آپ پر حیرت ہو رہی ہے آغا جان۔ سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ دیان نے انہیں بری طرح جھنجھوڑا۔ میں بہت مجبور ہوں بیٹا، وہ صرف اتنا ہی کہہ پائے سوائے سر جھکانے کے، اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ دیان نے گویا ان کی بات سن کر ہی بھڑک اٹھے۔ تو پھر ٹھیک ہے آغا جان، ایک فیصلہ آپ نے میری زندگی کے بارے میں کیا تھا، اب ایک فیصلہ میں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، کہہ دیجیے گا سب سے یا تو اپنا رویہ ٹھیک کر لیں یا فیصلہ سننے کو تیار رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سب میرے اس فیصلے سے بہت دکھ پہنچے، لیکن شاید انشال کی بہتری کے لیے یہی سب مناسب ہے کہ میں جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں۔ مجھے وہ فیصلہ کرنے پر مجبور مت کریں آغا جان، میں کرنا نہیں چاہتا۔ پورے یقین، اعتماد، عزم و استقلال سے بھرپور اٹل لہجے میں وہ انہیں وارن کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ جانے والی دونوں ہستیاں دیان شاہ کے اس فیصلے پر پوری جی جان سے کانپ گئیں۔ شکر ہے شاہ جی آپ آ گئے، میں کافی دیر سے آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب وہ جیسے لانچ میں داخل ہوا، افضل دین کو انتہائی پریشانی کی حالت میں ٹہلتے دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ کیا بات ہے فضل کاکا، اتنے پریشان کیوں لگ رہے؟ دیان نے اس کے چہرے پر پھیلی فکرمندی کا اثار دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ جی انشال بی بی کی طبیعت سخت خراب ہے، اندر بخار میں تڑپ رہی ہیں، فضل دین نے بتایا تو تیزی سے ہاتھ میں پکڑا شاپر صوفے پر پھینکا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر تیزی سے کمرے کی جانب بھاگا۔ دیان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی رضیہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیان نے آگے
آگے بڑھ کر کمبل ہٹایا. بیڈ پر تقریباً نیم بے ہوش کی حالت میں کمبل اپنے ارد گرد لپیٹے وہ لیٹی تھی. اس نے پیشانی چیک کی تو یکدم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا. پورے جسم بخار کی تیش میں جل رہا تھا. فضل کاکا کب سے بخار ہے اسے اور آپ مجھے فون کر کے بتا نہیں سکتے؟ وہ فضل دین پر چلایا. میں تو کافی دیر سے آپ کا نمبر ملا رہا تھا لیکن وہ مسلسل بند تھا. انہوں نے ڈرتے ڈرتے وضاحت دی. جانتے تھے اپنے شاہ جی کے غصے کو. میں اگر بیزی تھا تو گھر میں موجود تھے نا سارے. آپ انہیں بتا سکتے ہیں. انشال کو نیم غنودگی کی حالت میں دیکھ کر وہ پھر سے دھاڑا. میں گئی تھی جی بتانے لیکن بڑی بی بی نے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا کہ ہماری انشال بی بی سے کوئی تعلق نہیں. پہلے تو انشال بی بی نے خود ہی منع کر دیا کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں لیکن اب تو یہ بخار میں تپ رہی ہیں. میں نے ٹھنڈی پٹیاں بھی رکھی ماتھے پر لیکن بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا. اس لیے مجبوراً آپ کو فون کرنا پڑا. لیکن اب کے رضیہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو دیانش کو جی چاہا نیچے جائے اور پوچھے شاہ ہاؤس کے مکینوں سے اتنے بے حس کب سے ہو گئے؟ وہ لوگ جس کی ذرا سی چوٹ پر جان نکلنے لگتی تھی آج اسے اتنی تکلیف میں دیکھ کر بھی ان کی جانیں سلامت تھیں. جس کے تکلیف سے نکلی ہلکی سی گراہ بھی شاہ ہاؤس کی دیوار ہلا کر رکھ دیتی تھی. آج اس کی سسیاں بھی اس کے آنسو کرائیں اس کسی کو بھی پگھلا نہیں پائی تھیں. شاید انہوں نے اپنے دل اس تقدر مردہ کر لیے تھے کہ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہونے والا تھا. فضل کاکا ڈرائیور سے کہیں جلدی سے گاڑی نکالو اور رسیہ تم دیمان کو اٹھاؤ اور میری گاڑی میں بیٹھو فوراً. دونوں کو ہدایت دینے کے بعد وہ جلدی سے انشال کو پر جھکا. اس کے نیم جان اور وجود کو بازوؤں میں بھرا اور گاڑی میں ڈال دیا. عبدل انشال کو لے کر جلدی ہاسپٹل پہنچو. میں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں. شاہ ہاؤس کا پرانا ڈرائیور وہ جو ہر وقت الرٹ رہتا تھا اس وقت بھی دیان شاہ کی ہدایت پر جلدی سے اس نے گاڑی ریورس کی اور زن سے بھگا لے. عبدل کے جانے کے بعد وہ ٹائم ضائع کیے بغیر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا. چند ضروری سامان بیگ میں ٹھونسا زپ بند کی اور تیزی سے سیڑھیاں عبور کر کے نیچے آیا. ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کچھ پر رک کر ایک نظر اپنے چاروں جانب دوڑائی. ٹھیک ہے شاہ ہاؤس والو ایسے تو ایسے ہی صحیح. پورچ میں کھڑی سیاہ کرولا میں سامان رکھا. اگلی طرف کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی ہسپتال والے راستے پر ڈال دیا. یار کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ سب ٹھیک ہے نا اپنی فیملی؟ ڈاکٹر یاور کو ایمرجنسی روم سے باہر آتا دیکھ کر اس کی جانب لپکا اور تشویش بھرے انداز میں پوچھا. سب ٹھیک ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. بخار تو واقعی میں بہت تیز تھا لیکن انجیکشن کے ساتھ میں نے دوا بھی دے دی. اب بہتر ہیں پہلے سے. اس کے کندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے بہت مطمئن انداز میں صورتحال سے آگاہ کیا. میں مل لوں جا کے؟ اس نے پوچھا. ہاں دیکھ لو لیکن ابھی وہ دواؤں کے زیر اثر میں چند گھنٹوں تک اثر رہے گا. ویسے اگر تم چاہو تو گھر لے جا سکتے ہو. ڈاکٹر یاور نے ہدایت دے لیتا وہ روم کے جانب بڑھ گیا. ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر اس وقت سب ہی موجود تھے. دیان شاہ نے ڈاکٹر سے مکمل طور پر ہدایت لینے کے بعد انشال کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا. سیٹ بیلٹ باندھی. پھر رضیہ کی گود سے ایمان کو لینے کے بعد فضل دین کی طرف بڑھ آیا. فضل کاکا سب چیک کر لیا ہے نا؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ نہیں شاہ جی. وہ سر جھکائے افسردہ لہجے میں بولے. یار یہ منہ کیوں لٹکا لیا تم سب نے؟ باری باری سب کے افسردہ پریشان چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ چھوٹے شاہ جی بی بی نے پوچھا. تو کیا جواب دیں گے؟ تم لوگوں کو کسی کے سامنے بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھائی. سب کچھ میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا. بالفرض اگر پوچھ بھی لیا تو کہہ دینا انشال کے ساتھ تو تعلق ختم کر لیا. انہوں نے دیان شاہ کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جائیں. شاہ ہاؤس میں وہ اب اس وقت قدم رکھے گی جب وہ اپنی خود غرضی اور سنگ دل چھوڑ کر انشال دیان شاہ کے لیے دل میں گنجائش پیدا کر سکیں گے. ورنہ ساری زندگی بھول جائیں کہ کوئی دیان شاہ بھی ان کے شاہ ہاؤس میں بستا تھا. فیصلہ تو بہرحال وہ کر چکا تھا. شاہ ہاؤس کے مکینوں کی خود غرضی نے اسے اس قدر سنگ دل کر دیا کہ یہ فیصلہ کرنے میں لمحہ بھی ضائع نہ کیا. اگر کر دیتا تو شاید ثانی عمر پچھتاتا اور پچھتاووں کو عمر بھر کا روک دے کر سزا کی سولی پر چڑھانا نہیں چاہتا تھا.
آج کل شاہ ہاؤس میں عجیب طرح کی خاموشی اور سناٹا تھا۔ احسان شاہ اور حسان شاہ حسب معمول آفس میں تھے، رضیہ کچن میں اور فضل الدین لان میں لگے پودوں کے کانٹ چھانٹ میں مصروف۔ باقی ملازمین بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف روٹین کی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے تھے۔ فائقہ، یہ دیان نظر نہیں آیا؟ اتنے دنوں سے انشال کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا، 3 دن تو ہو گئے، ابھی تک آیا نہیں۔ پتہ کرو کیا مسئلہ ہے، کہیں زیادہ طبیعت تو خراب نہیں ہوگی؟ سامیہ نے فائقہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ آخر ماں تھی، کب تک اپنے جگر کے ٹکڑے سے کٹ کر رہتی، لاکھ کوشش کیے خود پر ضبط نہ کر رکھ سکے۔ اتنا تو جانتی تھی کہ خراب بھی طبیعت کے باعث دیان اسے ہاسپٹل لے گیا تھا، لیکن اس دوران وہ ایک بار بھی گھر نہیں لوٹا۔ یہی بات انہیں پریشان کر رہی تھی۔ واقعی سامیہ، اب تو مجھے بھی تشویش ہونے لگی، 3 دن میں ایک بار بھی گھر کا چکر نہیں لگایا۔ اس نے انشال کی طبیعت جیسی بھی ہے کم از کم اطلاع تو کر دے ہمیں، اوپر سے ایمان کو بھی ساتھ لے گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ لڑکا۔ سامیہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے ساری صورتحال سے کافی پریشان تھی، اپنے غلط رویے کی وجہ سے دل کے نہا خانے میں خوف الگ کنڈری مارے بیٹھا تھا۔ فائقہ، تم فضل کاکا کو بلوا کر پوچھو، ہو سکتا ہے انہیں کچھ پتا ہو، مجھے لگتا ہے دیان انہیں بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ اگر انہیں پتا ہوتا تو ضرور بتاتے، پھر بھی میں بلوا کر پوچھتی ہوں فضل کاکا، وہ انہیں آوازیں دینے لگی۔ فضل الدین پہلی آواز میں سب کام چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آئے۔ جی بی بی، آپ نے بلایا؟ نہایت مؤدب انداز میں بولے۔ یہ بتائیں فضل کاکا، دیان جب انشال کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا، آپ ساتھ ساتھ ان کے فائقہ نے پوچھا تو ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، خوف نے پورے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ دونوں نے بیک وقت اس کیفیت کو نوٹ کیا۔ جی بی بی، میں ساتھ تھا، خوف سے کانپتی دھیمی آواز میں بولے تو فائقہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ بات آپ اب بتا رہے ہیں فضل کاکا کہ آپ ساتھ تھے؟ کون سے ہاسپٹل میں ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے انتہائی غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے، سر آہستگی سے انکشاف کی کیا مطلب اس بات کا؟ فضل کاکا ہاسپٹل میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ سامیہ پہلی بار ان سے مخاطب ہوئی، اس کے دل میں خوف سے الگ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا بی بی جی، انہوں نے ہمیں ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا اور خود انشال بیبی کو ساتھ لے گئے ہیں۔ خبر تھی یا بم بلاس؟ جو دونوں کے سماعت پر پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا بغیر بتائے کہاں لے گیا وہ انشال کو، اور آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ اب بتا رہے ہیں؟ فائقہ بیگم ان پر برس رہی تھی، امید نہیں تھی کہ دیان اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ انہیں کہاں لے گئے وہ ہیں، لیکن وہ بہت غصے میں تھے، کہہ رہے تھے کہ کہہ دینا شاہ ہاؤس والوں نے انشال سے تو تعلق توڑ لیا، انہوں نے اب بیٹے کی شکل کو بھی ترسیں گے ساری عمر۔ فضل الدین نے ایک اور دھماکہ کیا تو وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر دیا انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا اشیانہ ہی جلا ڈالا، شعلے اٹھنے سے پہلے ہی سب راکھ ہو گیا۔ سامیہ تو سنتے ہی بے ہوش ہو گئی، اور ایک بیٹی کو تو کھو چکی تھی، دوسری اپنے ہاتھوں کھو دی۔ ایک طویل، سخت، کٹھن مرحلے اور انتہائی اذیت ناک مراحل سے گزر کر وہ اب سوات کے خوبصورت وادی میں داخل ہوا۔ نہ جانے کون سا وقت تھا، اب چاروں طرف پھیلے گھٹا گھوپ اندھیرے میں وہ اندازہ نہ کر سکا۔ ریسٹ واچ پر نظر ڈالی، 9:30 ہو رہے تھے۔ گاڑی کی لائٹس آن کی، ایک نظر انشال پر ڈالی جو ابھی تک سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائے ہوش و خرچ سے بیگانے نیم دراز تھی، پھر دوسری نظر سوئی ہوئی ایمان پر ڈالی جو 6 گھنٹے کی طویل مسافت اس کی گود میں طے کر کے آئی تھی۔ ایسے میں دیان شاہ اس کے لیے ڈرائیونگ کرنا مشکل تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا کہ کئی ایک بار تو حادثہ ہوتے ہوتے بچہ بڑا سنبھل کر چلنا پڑ رہا تھا۔ ایمان کو آہستہ سے سیٹ پر ڈالنے کے بعد وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آیا، جیب سے چابی نکالی، گیٹ کا تالا کھول کر گاڑی اندر لے آیا۔
انشال نیچے اترو، ایمان کو اٹھائے وہ اس کی طرف آیا اور اسے نیچے اترنے کا کہا۔ انشال نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، ابھی بھی وہ نیند میں تھی۔ ادیان نے سہارے سے اسے نیچے اتارا اور کمرے تک لایا۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اس کے بالکل پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، بھوک لگی ہے انشال، کچھ لاؤں کھانے کو؟ نہیں جی نہیں چاہ رہا، نیند آ رہی ہے، وہ نقاہت سے بولی۔ پتہ نہیں کیسی وہ دعا تھی، اثر ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اچھا 1 منٹ سونا نہیں، میں ابھی آیا۔ اس کی پھر سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ تیزی سے کچن کی جانب بھاگا، جلدی سے دودھ گرم کیا اور کمرے میں آ گیا۔ یہ پیو، اس کے بعد بے شک سو جانا۔ وہ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا۔ اس طرح سے خالی پیٹ سونا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ خالی گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ پھر سے لیٹ گئی۔ دیان نے کمبل اچھی طرح سے اس کے گرد ڈالنے کے بعد کچن کی جانب قدم بڑھائے۔ کچن کچھ اپنے پیٹ پوجا بھی تو کرنا تھی۔ اسے اتنے طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد بھوک بری طرح سے چمک رہی تھی، اس لیے فوراً اسے بتشیر ہوا کچن اسے بیشتر وہ کچن میں آیا اس سے پہلے کہ وہ اپنے کھانے کا سامان کرتا۔ ایمان کے رونے نے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ انشال کے ڈسٹربنس کے خیال سے جلدی سے ایمان کو اٹھایا اور کچن میں لے آیا۔ اسے ابھی بھی شاید بھوک ستا رہی تھی۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے؟ بھوک لگی رہی ہے میرے بچے کو؟ کچن کے شیلف پر بالکل اپنے سامنے بٹھائے ہوئے اس کے گال پر بھرپور پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بدلے میں وہ صرف مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلو۔ پیپسی کے خالی پیک سے اسے تھماتے ہوئے لاڈ سے بولا، میں ابھی اپنی بیٹی کے لیے دودھ گرم کرتا ہوں، اس کے بعد اسے فیڈر میں ڈالیں گے، پھر میرا بیٹا اسے پیے گا، ٹھیک؟ خالی پیک ہاتھ میں آتے ہی وہ خوشی سے کھلکھلانے لگی۔ دیان نے ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس کے بھوک کے خیال سے دودھ فریزر سے نکال کر گرم کیا اور بیگ سے فیڈر نکالا۔ شکر ہے آتے میں وہ اسے ساتھ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ نیم گرم دودھ میں اس میں ڈالا اور اسے تھما دیا۔ جسے پیتے ہی وہ پھر سے سو گئی۔ اٹھا کر اسے بیڈ پر ڈالا، پھر دوبارہ سے اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگا۔ کھانے کے بعد فوراً بعد گندے برتن سنک میں رکھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور دن بھر کی تھکان اتارنے کو اپنی بیٹی کے ساتھ نرم گرم بستر میں چلا آیا۔ احسان، کچھ پتہ چلا دیان کا؟ آغا جان کے گھر میں قدم رکھتے ہی فائقہ بیگم تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور فکرمندی سے پوچھا۔ احسان شاہ کے تھکے ماند افسردہ چہرے سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ مایوس لوٹے ہیں، پھر بھی اپنی تسلی چاہیے۔ فائقہ بیگم، اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جو راہ بھول جائے۔ 31 سال کا بھرپور مرد ہے، جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا، اور ویسے بھی سب آپ کی اپنی کرم نوازیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سب تو ہونا تھا اور رونا کس بات کا؟ آغا جان نے ان کے رنجیدہ دلگر گرفتہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو فائقہ بیگم باقاعدہ رونے لگی۔ دیکھ رہی ہو غزل، اپنے آغا جی کو کیسی دل جلانے والی باتیں کر رہے ہیں، تسلی نہیں دے سکتے تو کم از کم طنز کرنا تو باز آ جائے۔ آگے ہی اپنے بچے کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہوں۔ مما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اس طرح رونے سے دھیان واپس تو نہیں آ جائے گا؟ ویسے بھی آغا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے انشال کو ساتھ لے گیا ہے، جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا۔ ویسے بھی ماما انشال کون سا یہاں سکھی تھی، اچھا ہی ہوا جو بھائی ساتھ لے گئے اس کو۔ غزل نے بظاہر نرم سے انداز میں سمجھاتے ہوئے جلدی اس پر مزید تیل چھڑکا تو وہ بھڑک اٹھی۔ تم دونوں باپ بیٹی ٹھیک ہو، ایک میں ہی غلط ہوں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ فائقہ کے جاتے ہی غزل اور احسان شاہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرائے۔ آغا جان، بات ہوئی آپ کی دیان سے؟ غزل ان کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے، اس سے وہ تینوں خیریت سے سوات پہنچ گئے ہیں۔ احسان شاہ نے مسکراتے ہوئے صوفے کی پشت پر ٹیک لگائی، مطمئن انداز میں بتایا۔ دیان کی سوات جانے کی خبر دونوں کے علاوہ کسی کو نہ تھی، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ آغا جان، مما اور سامیہ چاچی بہت پریشان ہیں انشال کے چلے جانے سے۔ اچھا ہے، رہنے دو پریشان انہیں، ان کو بھی تو احساس ہونا چاہیے، جب یہاں تھی تب قدر نہیں تھی۔ اب خواہ مخواہ کا روگ لگا کر بیٹھی ہیں دونوں، اور خبردار جو تم نے انہیں کچھ بتایا تو رہنے دو ایسے ہی انہیں۔ احسان شاہ دو ٹوک انداز میں
کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور غزل وہیں بیٹھی سوچنے لگی کیا کر رہے ہیں ہوں گے وہ تینوں اس وقت۔ پھر اپنے ہی سوچ پر خود ہی مسکرا دی۔ رات یوں ہی نہیں چلی جا رہی تھی۔ صبح کی تیز سرخی رات کی پہلی تاریکی پر حاوی ہوئی تو آسمان پر پھیلے ننھے ننھے ٹمٹماتے ستارے ایک ایک کر کے رختے سفر باندھنے لگے۔ صدقے صبح صادق اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں پھیلی مدھم روشنی نے اس نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اجنبی چھت، انجان جگہ، اجنبی ماحول، یکدم وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، بے یقینی سے آنکھیں ملتے ایک بار پھر بغور اپنے چاروں طرف دیکھا۔ چند لمحوں تو اسے لگا جیسے وہ کسی گہری نیند پر سے ڈر کر بیدار ہوئی تو کچھ پل تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ برابر میں سوئی ایمان اور سجدے میں گرے دیان شاہ کو جو شاید فجر کی نماز پڑھ رہا تھا دیکھ کر حواس کچھ بحال ہوئے اور تسلی بھی، لیکن اس وقت وہ جس نفاست سے سجے خوبصورت کمرے میں موجود تھی شاہ ہاؤس کا ہرگز نہ تھا۔ پھر وہ کہاں تھی؟ اسے یاد تھا شاید شدید بخار کی تپش سے جب سارا جسم جل رہا تھا، رضیہ اس کی پٹیاں کرنے میں لگی ہوئی تھی، تب دیان شاہ کی غصے سے چٹکارتی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی جو شاید اس پر چلا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ یہاں کیسے پہنچی اسے کچھ یاد نہ تھا۔ دیان نے شاید ایک آدھ بار اس کے سے کھانے کا بھی پوچھا تھا، لیکن اس وقت بھی نیند اس قدر طاری تھی اس کے پر کہ وہ دھیان ہی نہ کر پائی وہ کہاں ہے۔ اب جب وہ بھرپور نیند کے بعد بیدار ہوئی تو خود کو انجان جگہ پا کر ایک دم کمبل ہٹا کر نیچے اتری۔ دیان جو نماز فارغ ہونے کے بعد چاہے نماز طے کرنے میں مصروف تھا، انشال کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چونکا، پھر خوش دلی سے مسکرا دیا۔ جی جناب، ہو گئی صبح آپ کی؟ اس کی نکاحت سے زرد چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اپنائیت سے پوچھا۔ دیان، آپ کہاں لے آئے ہیں مجھے؟ انشال نے متوحش انداز میں پوچھا۔ اپنے گھر، بہت ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ اپنا گھر؟ وہ حیران ہوئی، کل تک تو شاہ ہاؤس ہی اس کا اپنا گھر تھا، اب یہ کس گھر کی بات کر رہا ہے دیان شاہ؟ ہاں، میرا، تمہارا اور ایمان کا گھر۔ اس نے تینوں پر زور دیا۔ لیکن دیان، شاہ ہاؤس بھول جاؤ، شاہ ہاؤس کو، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ کھڑکی کے پردے پیچھے ہٹاتے ہوئے متانت سے بولا۔ صبح کا اجالا بڑھ رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ کھڑکی سے نظر آتے دور تک پھیلے سرسبز وسیع و عریض کھیت تازگی میں اضافہ کر رہے تھے، لیکن انشال کے اندر کی گھٹن کم نہ کر سکے۔ دیان، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے واپس جانا ہے شاہ ہاؤس۔ انشال اسے دلکش نظارے میں محمود دیکھ کر بولی تو وہ غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ کیوں نہیں رہنا یہاں؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اور تم اس شاہ ہاؤس واپس جانا چاہتی ہو جہاں تمہاری اتنی سی بھی وقت نہیں، وہاں جاؤ گی واپس؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں یکدم اتنا غصہ آ گیا۔ آپ کو کیا خیال ہے مجھے یہاں لانے سے اہمیت بڑھ جائے گی؟ میری ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیں گے وہ لوگ؟ وہ بالکل رو دینے کو تھی۔ تم سے کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہو انشال، مت الزام دو خود کو۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر دھرتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا تو انشال نے جھٹک دیا۔ میں ذمہ دار ہوں دیان، ہوں ذمہ دار آپ کی، ایمان کی اور شاہ ہاؤس کی بربادی کی۔ میری وجہ سے منال آپی آپ سے چھن گئی، ایمان ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی، مما پاپا کو ان کی قیمتی متاع حیات سے دور کر دیا، شاہ ہاؤس سے ایک پیاری ہستی کو دور کر دیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو کوئی گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، میری سزا شاید کبھی ختم نہ ہو، مجھے وہیں رہنے دیں دیان، اپنے کیے کی سزا کاٹنے دیں، شاید اس طرح میرے گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے۔ ضبط کے سارے بندھن توڑے وہ اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دیان کے یہاں اس طرح سے چلے آنے پر کس بری طرح سے ہرٹ ہوئی تھی وہ اس کا اندازہ شاید کوئی بھی نہ کر سکتا۔ اس طرح تو شاہ ہاؤس والوں کی نظروں میں وہ اور بھی گنہگار ٹھہرائی جاتی، منال کی موت کی ذمہ دار تو وہ اسے ٹھہرا ہی چکے تھے۔ دیان شاہ کو شاہ ہاؤس سے ہمیشہ کے لیے چھیننے کا انتظام وہ اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ دیان شاہ کے اسے یہاں لانے کا مقصد ہمیشہ کے لیے شاہ ہاؤس سے لا تعلقی تھا۔ بہت سے درد جو اس کے اپنوں نے دیے سہ چکی تھی، اب مزید کوئی اور درد سہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک بات تم غور سے سن لو انشال، منال کی موت کی نہ تم ذمہ دار ہو نہ ہی شاہ ہاؤس کی بربادی کی، وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ شاہ ہاؤس اگر تمہیں اس حادثے کا قصوروار ٹھہرا رہا ہے تو ٹھہراتا رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کہیں سے بھی کوئی قصور نہیں بنتا۔ میں تمہیں
یہاں سے اس لیے نہیں بنتا، میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں انشال کہ مجھے اور ایمان دونوں کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں میں صرف خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اپنے ذہن سے ساری غلط باتیں اور خیالات نکال دو اور جلدی سے اچھے بچوں کی طرح منہ دھو میں اتنی دیر میں ناشتے کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود وہ وہیں سے اس کے قدموں میں بیٹھا، وہ بہت ٹھہرے دھیمے لہجے میں اس سے سمجھا رہا تھا۔ انشال نے حیرت سے شخص کو دیکھا جس کی ساری دنیا فقط اس کے وجہ سے اندھیر ہو گئی، وہ کتنی آسانی سے اسے ہر الزام سے بری الزام کر کے ماں نے بخش رہا تھا۔ اس کی باتوں نے دل کو بوجھ کو تو ہلکا کر دیا تھا، لیکن آنکھیں اس عظیم انسان کی عظمت دیکھ کر بے اختیار چھلک پڑی۔ اف میرے خدا، اب کس بات پر رونا آ رہا ہے؟ وہ وہیں سر تھام کر بولا۔ آپ بہت اچھے ہیں دیان، نم آنکھوں کے ساتھ وہ بولی تو دیان نے حیرت سے دیکھا، یعنی میں اچھا ہوں اس لیے رونا آ رہا ہے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو انشال بے اختیار مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ کو ہمیشہ اس طرح سے چہرے پر سجائے رکھنا انشال، اسے میری آرزو سمجھ لو یا خواہش، لیکن یہی سچ ہے، میرے اور ایمان کے جینے کا اب تم ہی واحد سہارا ہو۔ یہ گھر شاہ ہاؤس جتنا بڑا تو نہیں، لیکن تمہاری ہنسی اور کہکہے میرے اس چھوٹے سے آنگن کو بھی خوشیوں بھری جنت بنا دیں گے۔ دیان کے اس کے گانوں پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو اسے لگا جیسے اس پل دیان شاہ نے اس کے سارے دکھوں کا مداوع کر دیا۔ وہ کتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی وہ خود کو۔ اوہ آئی ایم سوری، وہ کچھ یاد آتے ہی پھر سے گویا ہوا، باتوں میں وہ بھول ہی گیا۔ تمہیں تو بخار ہے، اب کیسی طبیعت ہے؟ میرے خیال سے بخار تو اتر گیا ہے، تھوڑی سی کمزوری ہے۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ پوچھا تو انشال نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی اٹھو، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں ناشتے کا انتظام کرتا ہوں، اور ہاں گرم پانی موجود ہے، ٹھنڈے سے شاور مت لینا، اسے ہدایت دے کر وہ کچن میں آ گیا، جبکہ انشال وہیں بیٹھے سوچنے لگی کہ اس کی ساری تھکن تو دیان شاہ نے پل بھر میں اتار دی، اب مزید وہ کیا اتارتی۔ اگلی صبح ناشتے سے فارغ ہو کر دیان ڈیوٹی پر چلا گیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، ایمان ابھی تک سو رہی تھی، اس لیے وہ تسلی سے پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ 2 بڑے کشادہ کمرے، ڈرائنگ روم، کمروں کے سامنے بنا ٹی وی، لاؤنج، سائڈ پر کچن اور باتھ روم، باہر قدم رکھا تو لگا جیسے کسی خوبصورت سی جنت میں قدم رکھ لیا ہو۔ وسیع اور سرسبز لہلہاتے کھیتوں کے درمیان سے ایک خوبصورت ندی بہہ چلی جا رہی تھی، چھوٹے بڑے پتھروں کے بیچ سے نکلتی ندی کا صاف شفاف پانی اور ارد گرد خوبصورت سرسبز اور شاداب کھیت کس قدر روح پرور فرحت بخش تھے۔ وہ تو کھوسی گئی قدرت کے ان حسین نظاروں میں تازگی کا ایک فرحت بخش احساس روح میں سرایت کرتا چلا گیا۔ چھوٹے سے اس گاؤں میں گنتی کے چند گھر موجود تھے، وہ بھی کافی فاصلے پر۔ ابھی وہ مزید ان سکون بخش مناظر کو روح میں اتارنا چاہتی تھی جب ایمان کی آواز نے اسے واپس پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ واپس آ کر اسے نہلا کر بیڈ پر بٹھایا اور فیڈر میں اس کے لیے دودھ گرم کر لائی، پھر کچن میں رکھے گندے برتن دھو کر اسٹینڈ میں رکھے۔ کمرہ اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد وہ بیڈ پر ایمان کے ساتھ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ابھی 5 منٹ نہ گزرے تھے جب فون کی گھنٹی بجی۔ ٹی وی کا والیوم آہستہ کر کے فون اسٹینڈ کی جانب بڑھی، ریسیور کان سے لگایا اور دوسری طرف دیان تھا۔ ہیلو انشان، دیان بات کر رہا ہوں، اس کی گمبھیر آواز ابھری۔ جی کیا کر رہی تھی؟ دیان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایمان کے ساتھ تھی، اس نے مختصر بتایا۔ اٹھ گئی ایمان؟ جی اچھا یہ بتاؤ کھانے میں کچھ کیا؟ میں دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھاؤں گا، اس نے پوچھتے ساتھ ہی اپنے آنے کا بتایا۔ اس کی جیسے جان پر بن گئی، شاہ ہاؤس میں کبھی ہل کر پانی بھی نہیں پیا، کھانا بنانے کا خاک جانتی۔ دیان مجھے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، اور بیچارگی سے بولی۔ شاباش، ایک گہرا سانس خارج کرتے وہ بولا تو انشال اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، کہتے ہی فون رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے تک وہ واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، دونوں ہاتھوں میں شاپرز اٹھائے جن میں شاید کھانا تھا، اور ساتھ میں 25-26 سال کی ایک سرخ و سفید عورت بھی۔ حلیے سے وہ کسی گاؤں کی لگ رہی تھی، شاید اسی گاؤں کی ہو۔ انشال نے سوچا، رابعہ ایسا کرو، یہ کھانا لے جاؤ اور گرم کر کے ٹیبل پر لگا دو۔ دیان نے ہاتھ میں پکڑے شاپرز اسے تھماتے ہوئے ہدایت دی تو وہ جی اچھا کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کون ہے؟ دیان اس کے جاتے ہی انشال نے پوچھا۔
آرام سے کھانا کھا لو پھر بتاتا ہوں۔ ایمان کو گود میں اٹھائے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ وہیں اس کے پاس ہی بیڈ پر چلی آئی اور ایمان کو اس کے گود سے لیتے ہوئے بولی، آپ چھوڑیں اسے اور بتائیں مجھے کون ہے یہ؟ دیان نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا پھر سنجیدگی سے بولا، رابعہ نام ہے اس کا، ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، یہاں میں اسے صرف تمہارے لیے لایا ہوں، بہت اچھا کھانا بناتی ہے یہ، بہت لذت ہے اس کے ہاتھ میں، اور میں چاہتا ہوں ایسی ہی لذت تمہارے ہاتھ میں بھی ہو۔ دیان نے اسے مختصر رابعہ کے بارے میں بتایا لیکن وہ سن کر پریشان ہوگی۔ دیان کیسے ہوگا؟ سب مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا، اتنا مشکل نہیں ہے، سب سیکھ جاؤ گے آہستہ آہستہ، سیکھنا چاہو تو۔ دوسری صورت میں یا تو فاقہ کرنا پڑے گا یا مجھے جاب چھوڑنا پڑے گی، کیونکہ 1 سال سے پہلے میری کہیں اور پوسٹنگ نہیں ہونے والی، اور نہ ہی اس گاؤں میں دور دور تک کوئی ہوٹل ہے، نہ ریسٹورنٹ اور نہ نان بائی کی دکان، اس لیے جو کچھ کرنا ہے تمہیں کو کرنا ہے، اور وہ بھی صرف 1 ہفتے میں۔ دیان نے بتایا تو وہ حیرت سے اس کے سے دیکھنے لگی، ابھی تو کھانا پکانا ہی سیکھنا اسے مشکل مرحلہ لگ رہا تھا، 1 ہفتے کا سن کر تو چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ دیان اس کو زیادہ دن کے لیے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، تب تک میں بھی سیکھ لوں گی سب، پھر بے شک میں پہ چلی جائے۔ انشاءاللہ نے انتجائیہ انداز میں کہا تو دیان کو ہنسی آ گئی، میری پاگل مسز، میں جو 1 ہفتے کے لیے اسے پکڑ کر لایا ہوں اسے ہی غنیمت جانو، اس کا شوہر شہر میں نوکری کرتا ہے، اس لیے 1 ہفتے بعد یہ اس کے پاس ہمیشہ کے لیے شہر جا رہی ہے، اس لیے صرف 1 ہفتہ۔ دیان اسے بتاتے ساتھ ہی ہلکے سے اس کے سر پر چیپت لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ بے طرح پریشان ہو گئی۔ کیسے کرے گی سب؟ شاہ ہاؤس تو اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا کبھی، اب اتنی جلدی یہ سب کرنا پڑے گا، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ بہرحال کوشش تو کرنا تھی اسے، اور پھر رابعہ اتنی اچھی ملنسار اور ہنس مکھ لڑکی لگی اسے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ چند دنوں میں سب کچھ سیکھ گئی۔ شروع میں آٹا گوندھنا اور روٹی ڈالنے میں کافی دشواری ہوئی، اسے چکر میں کئی بار ہاتھ بھی چلا بیٹھی اپنے، اور روٹی کا جو آسٹریلیا کا نقشہ بناتی تو دیان شاہ کے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن پھر بھی اس نے ہر معاملے میں اس کی ہمت بندھائی۔ پھر رابعہ کی بھرپور محنت اور کچھ اپنی تھوڑی بہت کوشش سے وہ اس سیکھنے کے مرحلے پر بآسانی گزرتی چلی گئی، اور کتنا پریشان تھی کہ اتنی جلدی کیسے ہوگا سب۔ اب سب ہو جانے کے بعد وہ یکدم سے مطمئن اور پرسکون ہو گئی۔ موسم صبح سے ابرآلود تھا، آسمان پر چھائے کالے سیاہ بادل کسی بھی وقت گرج چمک کے ساتھ برسنے کو تیار بیٹھے تھے، اور اب پھر شام میں یکدم ہی آندھی طوفان کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو رات گئے جاری رہا، جس کے دور دور تک تھمنے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی تو ویسے ہی اس طرح کے موسم سے جان جاتی تھی، اب بھی وہ ڈر کے اکیلے میں کمبل کے بیچ دبکی بیٹھی تھی۔ دیان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، نہ جانے آج کیوں دیر کر دی تھی۔ بارش باہر پورے زوروں پر تھی، کبھی کبھار جب تیز آندھی طوفان کے ساتھ بادل گرجتے، ساتھ میں زوردار بجلی کڑتی تو وہ ڈر کے مارے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر منہ کمبل میں کر لیتی۔ پتہ نہیں کیوں بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں بارش رکنے کی دعا مانگنے لگی۔ اسے یاد تھا شاہ ہاؤس میں جب کبھی اسی طرح کا موسم ہوتا وہ سارا دن اور ساری رات ماں کے ساتھ ڈر کے مارے چپکی رہتی، اور تب تک کمرے سے نہ نکلتی جب تک بارش کا زور نہ ٹوٹتا۔ مما کا خیال آتے ہی پرانے زخم پھر سے ادھڑنے لگے، گزرے پل کی تکلیف اور اذیت ناک واقعات آنکھوں کے گوشے بھگونے لگے۔ مما، میں نے وہ سب کبھی نہیں چاہا تھا، پھر آپ نے کیوں اعتبار نہیں کیا اپنی بیٹی کا؟ میں تو بیٹی تھی آپ کی، کم از کم آپ تو ایمان رکھتی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مما، پلیز مجھے آپ اپنے پاس چھپا لیں، میں اب آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، صرف 1 بار مما مجھے اپنے پاس بلا لیں، صرف 1 بار پلیز مما پلیز۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بالکل بچوں کی طرح روئے چلی جا رہی تھی۔ مسلسل برستی بارش اور آندھی طوفان کے خوف نے شاہ ہاؤس کی یاد پھر سے تازہ کر دی تھی، ساری تکلیف دہ زخم ہرے ہو گئے۔ دیان کچھ پل وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے وہ گھر لوٹا تھا، کمرے میں قدم رکھتے ہی انشال کی سسکیوں کے
درمیان وہ ادا ہونے والے الفاظ نے قدم وہیں جگڑ دیے۔ کتنا خوش فہم تھا وہ، کس قدر بھرپور یقین بھی تھا کہ اپنی محبت اور چاہت سے اس کی ساری وحشتیں، یادیں اور تنہائیاں بانٹ لے گا، سب دکھوں کے سلسلوں کو، تازہ زخموں کو اپنی محبت، بے پناہ محبت، توجہ اور پرخلوص چاہت سے، خوشیوں سے دل آنگن بھر دے گا، بھولی برسلی یادوں کو کبھی پاس بھی بھٹکنے نہیں دے گا، سارے دکھ، سارے درد بانٹ لے گا اس کے۔ لیکن شاید یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ تو اب بھی اس دکھ کا اندر پالے بیٹھی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر کمبل پڑے ہٹایا اور بری طرح اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے تم سے کہا تھا انشال تم شاہ ہاؤس کے کسی بھی فرد کو یاد کر کے نہیں رو گی۔ دیان غصے سے جنگارا، دیان وہ بارش لگاتار سسکیوں کے درمیان وہ بولی۔ دیان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، پھر چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، خوف سے بھرا ہوا اور ڈر سے بھی بھرپور، پریشانی، بدحواسی اور سرسیمگی چہرے پر سواتی اذیت میں ڈوبی کربناک آنکھیں اندرونی اضطراب بڑھا رہی تھیں۔ یکدم اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بارش سے تو وہ شروع سے ہی ڈرتی تھی، اب بھی اس کی غیر موجودگی میں یہ ہونا فطری تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اسے ساتھ لگایا تو بے آواز رو دی۔ دیان نے اس کے آنسو صاف کیے اور خود اسے لگ کرتے ہوئے بولا، میں تو تمہیں سرپرائز دینے والا تھا، لیکن تم نے میری جان ہی نکال کے رکھ دی۔ اب اسی چکر میں سرپرائز ہی بھول گیا۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ انشال کے آنسو پہنچتے ہوئے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیان کے آتے ہی تمام ڈر، سارا خوف یکدم سے معدوم ہو گیا۔ تحفظ کا بھرپور احساس چاروں جانب سرایت کرتا چلا گیا۔ اس نے خود کلامی کی، ایک منٹ ٹھہرو۔ کچھ سوچتے ہوئے سائڈ پاکٹ سے موبائل نکال کر نمبر پریس کیا اور کان سے لگایا۔ السلام علیکم آغا جان۔ دیان کی آواز کمرے میں گونجی تھی تو وہ سکتے میں آ گئی۔ آغا جان، اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ بے یقینی کے گہرے سمندر میں گری وہ حیرت سے تک اسے دیکھے گئی۔ یس آغا جان، میں خود ہی بات کر لیں اس سے۔ دیان نے بات کرتے کرتے موبائل اس کی جانب بڑھایا تو پھٹی کھلی آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ انشال کے پریشان حال صورتحال حیرت زدہ آنکھوں کو دیکھتے ہی ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل پکڑا اور کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم آغا جان۔ اس کے لب کپکپائے۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ آغا جان نے اپنے مخصوص پرانے انداز میں پوچھا تو وہ بے اختیار رو دی۔ کہاں بھولی تھی ان سب کی محبتوں کو۔ ارے یہ کیا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس کے رونے سے بری طرح پریشان ہوا۔ آئی ایم سوری آغا جان، اس نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ اتنے عرصے بعد ان کی آواز پر خود پر سے اختیار کھو بیٹھی تھی۔ کس بات کی معافی انشال؟ اپنے آغا جان کے لیے تم اب بھی ویسی ہو جیسی پہلے تھی۔ میری طرف سے کسی قسم کی کوئی بدگمانی، کوئی غلط بات ذہن میں مت لانا۔ میں جانتا ہوں تم بالکل بے قصور ہو، تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ آغا جان متانت سے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے تو اسے لگا جیسے اس کی زخمی روح پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ اب تک تو وہ یہی سمجھتی رہی کہ باقی سب کی طرح آغا جان بھی اسے منال آپی کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے کسی بھی عمل سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ لیکن ان کی طویل خاموشی انشال دیان شاہ کو اندر ہی اندر مار رہی تھی، اس کی زخمی روح کو مزید زخم کر رہی تھی۔ اور اب آغا جان کی آواز سے اندھیرا گری کی سائبان لگی۔ نگری میں سائبان لگی۔ لیکن آغا جان، ماما پاپا، تائی جان اور وہ تو مجھے قصوروار سمجھتے ہیں نا۔ دیکھو انشال، مجھے جب آپ کو گہرائی سے اس بات کو یقین ہو کہ آپ غلط نہیں تو پھر انتظار کرو اس وقت تک جب تک آپ کی صداقت کو اتنی ہی گہرائی سے تسلیم نہ کر لیا جائے جتنا گہرائی سے یقین آپ کو اپنی سچائی پر ہے۔ خوشیاں ہمیشہ وہیں ساتھ دیتی ہیں جہاں آپ کو اس کے ہونے کا یقین ہو، اس لیے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب جانتی ہو قصوروار تم نہیں تو پھر کس بات کی پریشانی؟ باقی سب کی فکر مت کرو، ایک نہ ایک دن
انہیں احساس ہو ہی جائے گا، بلکہ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، جانے کے بعد انہیں احساس ہونے لگا ہے کہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ غلط تھا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد ایک بار پھر تم سب کے بیچ موجود ہوگی۔ اب جلدی سے ہنس دو، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں تمہارے آنسوؤں سے۔ کس قدر چاہت، شفقت، محبت بھرپور انداز تھا تسلی کا۔ ایک دم سے سارے دکھ بھول کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ دیان نے حیرت سے اسے روتے ہوئے مسکراتے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ آغا جان، تشکر امیز لہجے میں بولی۔ کیوں شرمندہ کر رہی ہو اپنے آغا جان کو، اور دیکھو اپنی باتوں میں تمہیں مبارکباد دینا ہی بھول گیا۔ کہ کس بات کی مبارکباد آغا جان؟ آج تو وہ بات پر حیران تھی۔ دیان نے تمہیں نہیں بتایا BSc کا رزلٹ آ گیا ہے، تمہارا A گریڈ لیا ہے تم نے؟ انہوں نے بتایا تو وہ خوشی سے چیخی، میرا رزلٹ آ گیا؟ اوف میرا خدایا! پھر پاس بیٹھے دیان کو گھورتے ہوئے بری طرح سے مکہ جڑا تو اس کا بے ساختہ کہا گونجا۔ آغا جان دیکھ رہے ہیں انہیں اتنی بڑی بات چھپائی مجھ سے؟ کان کھینچے ذرا اپنے بیٹے کے۔ اتنے بڑے سرپرائز کے بعد وہ پھر سے اپنی پرانی جون میں آ گئی تھی۔ یکدم ملنے والی دوہری خوشی پر وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بات کرواؤ ذرا میری۔ آغا جان ہنسے، کیوں دیان، کیوں تنگ کیا میری بیٹی کو؟ انہوں نے تاڑا، یہی بات اپنی لاڈلی سے پوچھیں جو سارا دن مجھے تنگ کرتی رہتی ہے۔ دیان اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے دوبارہ سے بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا، جو اس کی بات پر ناراض ہو کر بیڈ سے اترنے لگی تھی۔ دیان اس کا بہت خیال رکھنا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ آگے ہی وہ دکھوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے آغا جان، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اسے دکھ دے کر میں خود کو توڑنا نہیں چاہتا۔ آپ بس اپنا خیال رکھیے اور ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جیتے رہو دیان، تم نے ہمیشہ میرا ایمان رکھا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ آغا جان نے نم آنکھوں کے ساتھ ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ السلام علیکم آنٹی۔ سامیہ اور فائقہ بیگم دونوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آسمانی کلر کے جارجٹ کے سوٹ میں 19-20 سال کی ایک لڑکی چہرے پر بھرپور اعتماد لیے ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں نے پہچانا نہیں آپ؟ سامیہ نے جانا چاہا، وہ لڑکی بالکل انجان تھی ان کے لیے۔ میں انشال کی کلاس فیلو ہوں آنٹی، انشال کافی دنوں سے کالج نہیں ہے، اس لیے مس سعدیہ نے مجھے بھیجا کہ پتہ کرو کہ کیا بات ہے۔ پھر دن بھی تو تھوڑے رہ گئے ہیں، وہ بولی تو دونوں بے طرح پریشان ہوئی، لیکن پھر فائقہ بیگم سنبھلی۔ بیٹا انشال تو نہیں ہے، اپنی پھپھو کے گھر گئی ہے، وہیں بس تھوڑی بہت طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے کالج نہیں آ رہی۔ اور یہ کون ہے سے دن تو تھوڑے رہ گئے؟ انہوں نے داستان جھوٹ بولا۔ حیران تو وہ اس کی بات پر ہوئی تھی، یہ کون سے دنوں کی بات کر رہی ہے؟ انشال نے بتایا، نہیں آنٹی، اگلے ہفتے سے کالج میں ڈرامہ فیسٹیول کا آغاز ہو رہا ہے، تمام کالجز کے درمیان کمپٹیشن ہے، بہترین ڈرامے میں پر بہت پرائسز مل رکھا ہے۔ اگر انشال نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے آنٹی؟ پتہ نہیں، آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ پھر وہ تو بہت ریہرسل کر رہی تھی اس نے خود بتایا تھا کہ اس کے کوئی دیان بھائی نے ان کے سامنے بھی وہ سارا دن اپنے کردار حصہ بنی رہتی ہے۔ آرٹ کے ٹیچر مس سعدیہ تو بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے، اس لیے آج مجھے بھیجا تھا پتہ کروں، وہ آئے تو پلیز بتا دیجیے۔ وہ اپنے آنے کا مقصد بتا کر چلتی بنی، جبکہ وہ سامیہ اور فائقہ بیگم اس کے انکشاف پر سکتے میں آ گئیں۔ انہیں لگا جیسے کوئی سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈیل دیا گیا ہو، اور قوت و سماعت مجمد ہو کر رہ گئی۔ کیسا انکشاف تھا یہ، جس نے غموں کے سمندر میں خوشیوں کے کنکر پھینکے بھی، لیکن پھر سے دکھوں کے دلدل میں دھکیلے کو غلط فہمی دور ہوئی بھی تو اس وقت جب وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ حسان، اتنی بڑی بھول ہو گئی ہم سے، انجانے میں بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، اپنی بیٹی کو دکھوں کے سمندر میں دھکیل کر گیا حاصل ہوا ہمیں۔ مجھے دیکھو کیسی ماں ہوں، جس نے ماں ہو کر بیٹی پر اعتبار نہیں کیا، میرے جیسی ماں ہوگی بھی جو اپنی اولاد کو بے سکون کر کے خود سکون کی نیند سوتی رہی، ایک بیٹی کی غم کا دعویٰ کرنے کو دوسری کو اذیت دیتی رہی۔ میں کیا کرتی؟ حسان منار کی
منار کی سسکیاں، آہیں، درد میں ڈوبے الفاظ جب بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہوتا میرا دل درد سے پھٹ جائے گا. مجھے اس کے آنسو کسی پل چین نہیں لینے دیتے تھے. میں کیسے منار کا دکھ بھول جاتی، کس طرح ان شال کو سینے سے لگا لیتی. اتنی ہمت کہاں سے لاتی حسان، کہاں سے اکٹھا کرتی اتنا حوصلہ. میں نے اپنی دونوں بیٹیاں کھو دی، اپنے جگر کے ٹکڑے کھو دیے. کیسی بدنصیب ہوں میں، میرے جیسی ماں ہوگی. کہیں عزیدگی اور درد سے ٹوٹے الفاظ تھے، بس وجود تھا جو بظاہر ہر سلامت مگر اندر سے گھن زدہ بیٹی کی جدائی کا دکھ بھول نہیں پا رہی تھی. ایک آگ تھی جو اندر احساس جرم کو پروان چڑھائی بیٹھی تھی. کیسے آزمائش آن پڑی تھی. بس دن تھے جو اذیت میں کٹ رہے تھے. یہ تھا آج کے ناول کا فرسٹ پارٹ. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات. جس کو یہ ناول کا فرسٹ پارٹ اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کارڈی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس ناول کے سیکنڈ پارٹ سے کل. اللہ حافظ.